बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक तो ख़त जो इमरान खान की जानिब से लिखा गया, वो ख़त कहाँ गायब हो गया, GHQ को भी इसकी तलाश है। असल कहानी क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे। फिर जनाब मियाँ नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं वो बड़े तवील अरसे बाद एक्टिव हुए हैं, और एक्टिव होते ही मरियम नवाज को उन्होंने एक बड़ी वार्निंग जो है वो दे दी है। उसके ऊपर भी जो है वो बात करेंगे कि वो वार्निंग जो है वो है क्या। फिर जनाब ये जो मुज़ाकरात की गाड़ी जिसके ऊपर हम रोज़ ही आपको एक लंबा चौड़ा लेक्चर दे देते हैं और आप सुन भी लेते हैं, आपकी मेहरबानी है, वो अब लेक्चर की जो गाड़ी है वो किस तरफ रुख इख्तियार करेगी, नई डेवलपमेंट्स वो भी आपके साथ कुछ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि GHQ को एक ख़त की तलाश है, एक ऐसे ख़त की तलाश है जो अभी तक लिखा ही नहीं गया। हमारे मोतबर साथी सहाफ़ी वकार सती साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने ठीक किया। उन्होंने कहा ये वो ख़त है जिसका तज़किरा बैरिस्टर गौहर ने किया, जिसकी तफसीलात मीडिया से गुफ्तगू में फैसल चौधरी जो कि इमरान खान के वकील हैं उन्होंने बयान की। और उसके बाद फिर जनाब आपने देखा कि मीडिया पे प्रोग्राम भी हो गए, अखबारात की लीड, सुपर लीड, 4 कालमी खबरें भी छप गई, कार्टून बन गए, टॉक शोज हो गए, घंटों के हिसाब से एयर टाइम्स हो गया। मेरी तरह बहुत से वीलॉगर्स ने लंबे चौड़े प्रोग्राम कर दिए, वीलॉग्स कर दिए और हलहला मच गई। PTI वाले जनाब शादियाने बजाने लगे। बैरून मुल्क PTI में जो बैठे हुए जो गादरी हैं उनमें तो सफ़े मातम बच गई। हाय ये ख़त लिख दिया गया, ओहो हो, ये तो आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान सुलह होने जा रही है, हम नहीं होने देंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि वो तो मुखालिफ है। तो हजूरे वाला हकीकत ये है, ये ख़त अभी लिखा ही नहीं गया। ये भी सुन लें, जिसके ऊपर घंटों एयर टाइम TV चैनल्स ने अपना ज़ाया किया, अखबारात ने लीड सुपर लीड लगा दी, गाने बन गए, मीम्स बन गई, व्लॉग्स हो गए, वो ख़त अभी तक लिखा ही नहीं गया। इसके बारे में सिर्फ हदायत हैं जो इमरान खान ने अपने वकील फैसल चौधरी को दी, उसने उसकी तफसीलात से जो आगाह कर दिया। लेकिन ये ख़त अभी तक नहीं लिखा गया और ना ही GHQ को पहुंचा है, और GHQ इसका मुंतज़िर है कि ये हमें बाज़ाब्ता तौर पर मौसूल हो। और ये कोई पहला ख़त नहीं है। पहली बात ये है कि क्या इमरान खान जेल में बैठकर ख़त लिख सकता है? ख़त लिख सकता है, और वो भी रियासत के सबसे बड़े मजबूत इदारे को, उसके सरबराह को। उसको ये इजाज़त किसने दी? नहीं कर सकते था, लेकिन उसने अपने वकील के ज़रिए ये बातें बताई और वो अभी तक तहरीर में नहीं आई, ना ही GHQ तक पहुंची। GHQ तो खुद मुंतज़िर है, वो भी हैरान भी है, हंस भी रहे हैं। ISPR वालों से पूछें तो वो भी हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उसने कहा कि भाईजान यही तो फिर फेक न्यूज़ है, यही तो फिर झूठी खबरें हैं जिसका हम रोना रोते हैं कि एक चीज़ लिखी ही नहीं गई, हम तक पहुंची ही नहीं, और आप मीडिया वालों ने आसमान सर पे उठाया हुआ है। इस जो चीज़ अभी तक यानी कि पैदाइश के मरहले में है, पैदा ही नहीं हुई, तो वो हम उसके पहले जो है ना वो डंडोरा पीटना शुरू कर दें। फिलहाल जिस तरह पहले इस ख़त का पहले जो लिखे गए खतूत थे उसका जवाब नहीं आया, तो इस ख़त का भी जो जवाब है वो मुश्किल से ही आएगा, क्योंकि इस ख़त के जवाब देने का मकसद ये होगा कि उसका जो गैर कानूनी इक़दाम है इमरान खान का जेल में बैठकर ख़तबाजी करना, उसको तस्लीम करना। हालांकि किसी कैदी को ये इजाज़त नहीं है कि वो इस तरह की खतूत जो है वो लिखे और अवाम और फ़ौज के दरमियान नफ़रत और तकसीम पैदा करने की कोशिश करे, जिसका जिक्र राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने भी किया। उन्होंने कहा, मीडिया पे ये खुलकर कहा, उन्होंने कहा कि ये कौन सा ख़त है, ये कैसे लिखा गया, किस तरह बाहर आया,
کس طرح وہ ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہوا مجرم ہے جس کو سزا ہو چکی ہے وہ خط لکھ سکتا ہے، وہ فوج اور عوام کے درمیان جو ہے وہ نفرت اور تفریق پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس طرح کے خط لکھنے والوں اور پھر یہ انہوں نے کہا جی ریاست کے لیے بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ امتحان ایک ہے، تو اس خط کی جو حقیقت ہے اس کو کھولنا آپ کے سامنے بہت ضروری تھا کہ یہ وہ خط ہے جس کا ہم ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، پروگرامز کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ خط جو ہے وہ ناپید ہے، وہ ابھی تک پہنچا ہی نہیں، وہ ابھی تک تحریر میں آیا ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے اوپر جناب یہ جو واویلا جو ہے وہ مچا ہوا ہے، اور پی ٹی آئی والے بھی اپنے طور کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، حالانکہ پی ٹی آئی کے اپنے خیر خواہ جگادری یوٹیوبرز وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی عمران خان کے 8-9 ماہ تک جیل سے باہر آنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں، تو یعنی کہ فیصل واڈا کی بات ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی والے اپنے لوگ نہیں چاہتے کہ عمران خان سال 1.5 سال اور بھی جو ہے وہ جیل سے باہر نہ آئے، تو یہ وہی کام چل رہا ہے، وہی سلسلہ چل رہا ہے، وہی باتیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ میں نے کہا کہ جی ایچ کیو بھی اور آئی ایس پی آر دونوں ہی منتظر ہیں کہ یہ سب خط جو ہے وہ ایک مرتبہ ہمیں ملے تو صحیح، ہم تک پہنچتے تو صحیح، تو پھر ہی کوئی تبصرہ کریں، لیکن ہمارے میڈیا نے تو جناب حالہ ایسی مچائی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کون سا طوفان جو ہے وہ آ گیا ہے۔ لیں جی، بڑے عرصے بعد میاں نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف متحرک ہوئے ہیں ماڈل ٹاؤن میں جو آفس ہے، اور اس کے بعد رائیونڈ وہاں پہ بھی انہوں نے ملاقاتیں جو ہے وہ کی ہیں، مختلف اضلاع راولپنڈی ہے، منڈی بہاؤالدین ہے، اٹک ہے، ٹھیک ہے جی، گجرانوالہ وغیرہ کے لوگوں سے اور کے لوگوں سے بھی ملے ہیں، مریم نواز بھی موجود تھی، اور یہ میاں نواز شریف نے بڑی بات کہی، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو منتخب اراکین ہیں یہ ہماری طاقت ہیں اور ہماری عزت ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے مریم نواز کو یہ وارننگ دی کہ بیٹی ان کی باتیں سنا کریں، ان سے ملا کریں، ان سے دوریاں مخت اختیار کریں، ان کے جو کام ہے وہ کیا کریں، کسی کی ڈیوٹی لگائیں، کیونکہ میاں نواز شریف کو اس وجہ سے ملنا پڑا کہ مریم نواز صاحبہ تک ان کی ایکسیس نہیں تھی، اراکین پارلیمنٹ کی، مسلم لیگ نون کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کی ایکسیس نہیں تھی، وہ درخواستیں کر کر کے ہار چکے تھے، تھک چکے تھے، لیکن وہ ٹائم ہی نہیں دیتی تھی، وہ کبھی جناب گجرانوالہ، کبھی لاہور، کبھی ملتان، کبھی ڈی جی خان، وہ مختلف اپنے جو پروجیکٹس ہیں اپنی مصروفیات اس میں مصروف تھیں، ان کے کام نہیں ہو رہے تھے۔ تو پھر جب جناب نواز شریف کو خطوط لکھنے شروع کیے، نواز شریف کو ٹیلی فون کرنے شروع کیا اراکین پارلیمنٹ نے، تو پھر نواز شریف کا ماتھا جو ہے وہ کھٹکا، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو پھر معاملات ہاتھ سے نکلیں گے۔ پھر انہوں نے مریم نواز کو ساتھ بٹھا کر یہ خبردار کیا کہ یہ لوگ جو اراکین جو ہے جو نون لیگ کے ساتھ آج سے نہیں سالوں سال سے ہیں، ان کو عزت دیں، ان کو احترام دیں، ان کے کام کریں، اور یہ نہ ان کو نظر انداز مت کریں، جس کے اوپر پھر مریم نواز نے بھی کہا کہ جی آئندہ آپ کو اس حوالے سے شکایت جو ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ میں خود بھی گواہ ہوں کہ یہاں پہ بھی اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس میں جو ایم این ایز تھے جن کا تعلق پنجاب سے تھا، نون لیگ کے، وہ بہت زیادہ بیچارے وہ تنگ تھے، پریشان تھے کہ ان کے کام پنجاب میں نہیں ہو رہے۔ پیپلز پارٹی کو تو اعتراض تھا ہی تھا، چلے وہ تو حکومت کا حصہ نہیں ہے لیکن اتحادی تو ہیں، لیکن یہ تو ان کے اپنے ایم این ایز ہیں، تو ان کے بھی کام جو ہے وہ نہیں ہو، چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں جی، اس کی ٹرانسفر کر دیں، اس کی کر دیں، یہ نالی بنا دے، وہ بنا دے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ 25 کروڑ روپیہ مجھے یاد آ گیا کہ اب ان کو جاری کر دیا گیا ہے، حکومتی جو اراکین ہے نا، اراکین پارلیمنٹ، ان کو 25 کروڑ روپیہ فی کس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور ان سے اسکیمیں مانگی گئی ہیں، یہ تبنچو جو ہے وہ نقد نہیں ہے، یہ جو ہے یہ اتنے کی اسکیمیں دے سکتے ہیں اپنے حلقے میں، روڈز بنانے ہیں، بجلی کی اسکیمیں ہیں، گیس کی ہے، سیوریج کی ہے، نالیاں شالیاں ہیں، تو یہ انہوں نے کہا جی وہ بنا دیں، وہ جو متعلقہ علاقے کا ڈی سی ہوگا اس کے ساتھ مل کر، وہ جو ایک کوارڈینیشن کمیٹی ہوتی ہے اس میں ایم پی ایم این اے اور ڈی سی وغیرہ شامل ہوتے ہیں، وہ پھر وہ ان کو فائنلائز کرتے ہیں، اور اس کے پیسے یہ جو ادھر ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے نام سے، ایس ڈی جی کے نام سے ایک ادارہ ہے اور یہ پروجیکٹ ہے، اس میں وہ پیسے پڑے ہوتے ہیں، تو وہ اربوں روپے ہیں، تو تقریباً کوئی 50 ارب روپیہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے جاری ہونا ہے اراکین پارلیمنٹ کی حلقوں میں۔ اپوزیشن کو تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن سنا ہے کہ پیپلز پارٹی والوں کو بھی دیے گئے ہیں اور ان سے بھی اسکیمیں مانگی گئی ہیں، لیکن ترجیح جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور خاص طور پر ان
اراکین کو دی گئی ہے جو کہ تحریک انصاف کے منحرف اراکین تھے، ان کی بھی ترقیاتی اسکیمیں جو ہیں ان کو بھی اس میں شامل جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس میں شنید ہے کہ جو اس میں جو منحرف اراکین تھے ان میں سے کسی کو چیئرمین قائمہ کمیٹی بھی بنایا جائے گا، کسی کو پارلیمانی سیکرٹری اور کسی کو کابینہ میں بھی جو ہے وہ لیا جائے گا۔ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ جاری ہے، لیکن جو جس طرح میں نے بتایا کہ خزانے کے منہ چاچو نے بھی کھولے ہیں، حالانکہ چاچو جو ہیں وہ بڑے کفایت شعار ہے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ سال ہو گیا ہے اور اب ڈیولپمنٹ کے کام اراکین پارلیمنٹ کے حلقوں میں نہیں ہو رہے، اراکین پارلیمنٹ کا جو دباؤ تھا وہ بڑھ رہا تھا، تو پھر انہوں نے توجہ جو ہے وہ جاری کیا اور اس کے لیے ایک میکانزم بنا دیا کہ وہ جو ایک سیکریٹریٹ ہے ایس ڈی جی سیکریٹریٹ، اس کے اندر بھی اراکین جو ہے وہ اسکیمیں بھیجیں گے اور اسکیموں اس کی پھر جانچ پڑتال ہوگی اور پھر وہ متعلقہ اداروں کو بھیجی جائیں گی، پھر آگے وہ جو پروسیس ہوتا ہے اس کا جو کانٹریکٹ وغیرہ آگے دے دیا جاتا ہے، تاکہ یہ جو فی الحال 25 کروڑ روپیہ ہر ایک رکن قومی اسمبلی کو جو ہے وہ حکومتی اور اس کے اتحادی وہ ان کو جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو یہ آج کی جو اہم ترین جو انفارمیشن تھی وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہے۔ باقی پھر آپ بھی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو خط ہے، جو خط کی ایک بیڑ چال ہے، آج کل خط بازی بہت زیادہ ہو رہی ہے، بعض ججز نے بھی کی لیکن اس کے اوپر تو ان کو منہ کی کھانی پڑی، وہ خط بازی جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں چلی گئی، اور وہ جو تینوں معزز جج صاحبان تھے وہ باقاعدہ طور پہ اپنے جو ہے وہ کیسز سن رہے ہیں۔ اب یہ خط ہے، یہ بھی لگتا ہے کہ ایک ایسا خط ہے جو کبھی تک نہیں لکھا گیا، اور یہ اگر این آر او مانگا جا رہا ہے جب یہ پہنچے گا تو تبھی اس کا جواب آئے گا۔ جب وہ جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں وہ کہتے ہیں ایک چیز ہمارے تک پہنچی نہیں، تو وہ چور نالوں پنڈ کالی والا کام تو نہیں ہو سکتا کہ یہ کہ جناب چور نالوں پنڈ کالی والا کام تو نہیں ہو سکتا کہ جناب مدعی سست اور گواہ چست والا وہ بھی نہیں صاحب ہو سکتا، تو ہم ویٹ کریں گے۔ تو یہ انفارمیشن تھی جو کہ آپ تک پہنچانی تھی۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔